अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत में हम कुरानिक ईयर 11 पर जो है वो पहुंच चुके हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के वो 23 साल जो खुसूसी तौर पर हमारे मुताले में हैं, चूँकि हम सीरत का मुताला कर रहे हैं, तो उस रोड मैप के हिसाब से आज जो है हम कुरानिक ईयर 11 का आगाज़ हमने पिछली मरतबा ही कर लिया था और हमने देखा था कि इसका जो माइलस्टोन है इस साल का वो है इसरा वल मेराज। फिर हमने ये भी देखा कि इसरा के लफ्जी मानी है नाइट जर्नी, रात का सफर, और मेराज जो है वो हम कहते हैं असेंशन को। तो ये दो वाक़यात हैं जो पेश आए। फिर हमने ये भी देखा कि इसरा जो है वो सूरतुल इसरा या सूरतुल बनी इसराइल कुरान करीम की 17 नंबर की सूरा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इसके ताल्लुक से फरमाया कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदे को जो है एक रात मस्जिद हराम से जो है दूर वाली मस्जिद, दैट इज मस्जिद अक्सा, वहां पर ले गया और उसने क्या दिखाई, बहुत सारी निशानियां मिन आयाती ही दिखाई अपने बंदे को। और इसी से जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज किया सुभान अल्लज़ी, के पाक है वो जिसने असरा भी अब्दी, जिसने अपने अब्द को क्या किया, रात के सफर पे ले गया, लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, कि जिसे हमने जो है बरकत अता की उसके अतराफ को, ये नुरिया मिन आयातिना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस जर्नी का, इस सफर का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला जो है अपने नबी को दिखा दे, मुशाहिदा करा दे अल्लाह की आयात का। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, और बेशक अल्लाह ताला ही खूब सुनने देखने वाला है। फिर हमने ये देखा कि इसरा वल मेराज जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लम के उम्मतियों के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है। इसकी बहुत सारी स्पिरिचुअल और रूहानी सिग्निफिकेंस है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ तक मेराज का ताल्लुक है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में मिलती हैं। और उन हदीसों की भी नौयत कुछ इस तरह की है, चूँकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपनी आयात का मुशाहिदा करा। आयात क्या होती हैं? आयात दरअसल होती हैं निशानियों को हम कहते हैं, निशानी यानी सिंबल। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अहादीस आई हैं मेराज के ताल्लुक से, उसमें भी जो है हर चीज जो है एक निशानी के तौर पर या सिंबल के तौर पर या साइन के तौर पर जो हमें बताई गई है। कि जैसे ज़िनाकार जो है वो जिस तरह से उनका डिस्क्रिप्शन किया गया है, सूद लेने वालों के साथ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जो मुशाहिदा किया वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, तो वो एक इस्तिआरे की लैंग्वेज है, वो एक साइन लैंग्वेज है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को ये करवाया। तो फिर ये इसलिए इतना सिग्निफिकेंट और ये इसलिए इतना अहम है कि इसने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की उस हद पर जो है वो ले गया जिसे हम आइनुल यकीन कहते हैं। इल्म के दर्जात हैं, एक है इल्मुल यकीन, एक है हक़्क़ुल यकीन और एक है आइनुल यकीन। आइनुल यकीन के से भी हायर हक़्क़ुल यकीन है। एनीवे, तो आइनुल यकीन के जब इंसान जो है उसने उसे आयन देख लिया, हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत से जो है इन सारी चीज़ों पे हम ईमान लाते हैं जो गैब के आलम से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे वो जन्नत हो, चाहे वो जहन्नम हो, चाहे वो दूसरे अकायद हो जिस पर हम ईमान रखते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयन
کا جو ہے مشاہدہ کروایا, اللہ رب العالمین نے عین انہیں دکھا دیا. اس کی بے شمار سگنیفیکینس ہم نے اسلام میں جب ڈسکس کیا تو براق کے تعلق سے ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی. براق کا ڈسکرپشن یعنی وہ جو اینیمل جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے لے جایا گیا, اس کا ڈسکرپشن حدیثوں میں کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ وہ میول جو ہے ایک سواری بار برداری کا جانور ہے, کھچر جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک ہے ڈونکی گدھا. تو وہ گدھا جو ہے اس سے چھوٹا لیکن میول سے تھوڑا بڑا, یعنی ان کے درمیانی سائز کا جو ہے وہ اینیمل ہے براق. اور اس کی تیز رفتاری کے بارے میں آیا ہے حدیثوں میں کہ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے اب جاتا ہے تو وہ ہورائزن یعنی اب آپ کھڑے ہو کر آپ کھڑے ہو جائیں اپنی اگر اور کسی آبزرو کریں کھڑکی سے تو آپ کتنی دور تک دیکھ سکتی ہیں. تو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی نا تو وہ براق جہاں تک دیکھ سکتا ہے اس کا اگلا قدم اس جہاں پہ اس کی نگاہ پڑی ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ پڑ جایا کرتا تھا. That shows the speed, that وہ سواری جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے جو ہے وہ منتخب کی تھی. پھر اس کا بھی ایک سگنیفیکینس ہے. سگنیفیکینس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان سواری جو بہت ہی زیادہ جسے ہم کہیں گے کہ بہت ہی بڑا سی کچھ ہوتا, بہت ہی شور شاہ جس میں ہوتا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوتے اور سواری کرتے. لیکن دیکھیے اس سواری جس کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت ہی اوسط درجے کی ہے, بہت ہی اوسط درجے کی. تو اللہ رب العالمین نے اس میں ہمارے لیے یہ لیسن رکھا ہوا ہے کہ انسان کو عروج دینے والی ذات, کہ انسان کو کامیابی اور انسان کو اوپر اور عزت پہنچانے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. ہم جو ہے سواریوں میں ہی گم ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ بڑی سواری ہاتھ آ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. ہم اتنا مینس پہ سم ٹائمز فوکس کرنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے گول سے سم ٹائمز جو ہے وہ غافل اور غفلت برتنے لگتے ہیں. جیسے ہماری دنیا کی زندگی, اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف صاف یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہاں ہم ایک عرصے کے لیے آئے ہیں اور ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے. ہماری جو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا بندہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہماری غایت یہ ہے کہ ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ وہ دو پولز ہیں جو ہماری زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. اور اگر یہ میرا گول ہے اور زندگی کیا ہے, دنیا میری سواری ہے جس پہ سوار ہو کر مجھے اپنے گول تک پہنچنا ہے. اب اگر میں نے اپنا فوکس گول سے ہٹا کر صرف سواری ہی کے تام جھام میں لگا دیا تو بہت ممکن ہے کہ میں اپنے گول سے جو ہے وہ ہٹ جاؤں. تو بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی جو اس کے بیچ میں آ گئی براق کے تعلق سے. اس کے بعد اللہ رب العالمین جب لے کر آئے ہیں نائٹ جرنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں, تو وہاں پر جو ہے سارے نبیوں کی جو ہے امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ بہت بڑا جسے ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک رتبہ ہے, ایک عزت افزائی ہے کہ وہ سارے انبیاء نام سے تو لے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ 23 اور 25 ہی کا ذکر کیا ہے, لیکن اللہ نے خود یہ تعلیم فرمائی ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, اور یہ کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ہادی کو ضرور بھیجا ہے. اور یہ کہ کبھی کوئی ایسی امت گزری ہی نہیں الا خلا فیہا نذیر, کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا ہو. تو غرض یہ کہ وہ سارے جو انبیاء تھے ان سب کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا, سیل آف دا پرافٹ. تو یہ وہ سیل کی جو ہے کا ایک مظاہرہ ہے,
کہ آئے تو سب بڑے بڑے انبیاء، سب کا اپنا اپنا شرف، اپنی منزلت، اپنی فضیلت ہے، لیکن سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی امامت فرما رہے ہیں. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے سیل کا لفظ استعمال فرمایا. ہم کس چیز کو سیل کرتے ہیں، کس لیٹر کو سیل کرتے ہیں؟ جو اپنے اندر کوئی اہم میسج رکھتا ہو، جو اپنے اندر کوئی اہم بات رکھتا ہو. کوئی انسگنیفیکنٹ سی بات اگر ہو یا کوئی انسگنیفیکنس یا کوئی بہت اہمیت والا میسج نہ ہو تو ہم اس کو سیل کرنے کی جو ہے ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو سیل آف دا پرافٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا، جو سیل کہا گیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدر و منزلت کے اب رہتی دنیا تک اگر کوئی اللہ رب العالمین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی چینل ہے، اور وہ ہے چینل آف رسول اللہ صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اسرا جو ہے وہ دراصل اس خاتم النبیین ہونے کو جو ہے پوری طرح سے سگنیفائی کر رہا ہے ان ایکشن. اور یہ سارے انبیاء جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو ہے ملاقات فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے. معراج جس کے تعلق سے جو آئی تھنک ہم نے اینڈ کیا تھا معراج پر ہی کہ معراج دراصل عروج سے ہے. یہ اردو والے ہم سب اس کے معنی سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ عروج جو ہے وہ اونچائی کے لیے کہا جاتا ہے. سو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب جو ہے بلوایا، اپنے جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی طرف بلوایا. اب یہاں پر ایک اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا ایسے ہیں کہ ایک جگہ ہے سینس کہ آپ کو وہاں جانا پڑ رہا ہے تب کہیں جا کے آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. یعنی جیسے ٹائم اینڈ اسپیس کا جو کنسٹرین ہے کیا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے بھی ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوانا پڑا اپنی ملاقات کے لیے؟ تو یہ سوال جو ہے وہ شاید ہماری زبان کی یا ہماری زبان کی ادائیگی کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہے. اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے ٹائم سپیس کی لمیٹیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سپیس میں سمٹا ہوا ہے یا ٹائم میں سمٹا ہوا ہے. وہ تو ہے اول و آخر، وہ ہے ظاہر اور وہ ہے غائب. یہ تو خود اللہ رب العالمین کی صفات ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلوایا ہے تو ایک تو سارے علم کا مشاہدہ کروانے کے لیے بلایا ہے، اور اسپیس اور ٹائم کا کنسٹرینٹ انسانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو ہمارے لیے جب بھی یہ مشاہدہ ہوگا تو ایک ڈیفینیٹلی ایک مقام جو ہے اس کا تعین کیا جائے گا. تو یہ بلانا اللہ رب العالمین کا اپنے نبی کو، یہ اللہ رب العالمین کی لمیٹیشن کو نہیں ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ انسانوں کی لمیٹیشن کو ظاہر کرتا ہے. پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تو سب سے پہلے آسمان پر جو ہے یعنی سب سے پہلے لیول پہ آپ کو آدم علیہ السلام سے جو ہے ملاقات ہوتی ہے. آدم علیہ السلام جو ہے سلام کرتے ہیں، وعلیکم السلام جو ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سارے بڑے بڑے انبیاء نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے بیعت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد دوسرے لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یحییٰ سے ہوتی ہے، جان دی بیپٹسٹ سے، اور عیسیٰ ابن مریم جیسس کرائسٹ سے. تیسرے پہ یوسف علیہ السلام جوزف سے. اس کے بعد اور بھی بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، ہارون کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سب سے ہائیسٹ لیول پہ جب جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اسینشن پہ لے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے، جنت کا، جہنم کا، اور اس کے ضمن میں جو ہے وہ بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت ساری جو ہے اس کی ڈسکرپشن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے ایک سورۃ النجم کی یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18.
جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذ یغش السدرۃ ما یغشا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما زاغ البصر بصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اب یہ جو ہیں بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات دراصل معراج کے واقعے کی ہی جو ہے وہ نشاندہی جو ہے وہ کرتی ہیں. اذ یغش السدرہ، اب دیکھیں یہاں پہ جس سدرہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے کہ جہاں تک جو ہے کسی کی بھی رسائی نہیں تھی، اور یہاں تک کہ جبرائیل امین کی بھی ایک لمیٹیشن تھی کہ اس کے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے تھے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسینشن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین کی جو حد ہے اس کے بھی آگے جو ہے سبحان اللہ تھا. اس کے بعد یہ جو آیت ہے نا، یہ دس از ویری انٹرسٹنگ، ما زاغ البصر. اب یہ زاغ یزیغ جو ہے، زاغ کا مطلب ہے دائیں بائیں دیکھنا یا نظر کا جو ہے ایک طرف مرتکز جو ہے وہ نہ ہونا، یعنی ایک طرف فوکس نہ ہونا. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ما زاغ البصر کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ نہ نگاہ بہکی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ نگاہ جو ادھر سے ادھر ہوئی. وما طغى، اور ایک دوسری صفت بیان کی وما طغى. طغى کسے کہتے ہیں؟ طغى ہم سب جانتے ہیں، طغیان کے لفظ ہم بہت بار قرآن کریم میں انکاؤنٹر کرتے ہیں، حد سے بڑھ جانے کو، ہے نا، کہ طغیان طغى طاغوت جس سے نکلا ہے. تو غرض یہ کہ ما زاغ البصر وما طغى. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی. یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر کیا وہ اس کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر پہنچ کر ہوئی. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی بہت ہی تیز روشنی یا تیز نور جو ہے کوئی ایسی چیز ہو تو ہماری آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چندھیا جاتی ہیں، ہم اس پہ فوکس نہیں کر پاتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ما زاغ البصر. یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت جس کو ہم پڑھتے آئے ہیں الامین. الامین کسے کہتے ہیں؟ وہ جو امانت کا بوجھ اٹھا سکے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس الامین کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اپنی امانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی اور اللہ کے رسول اس امانت کو دیں جو کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. یہ تو اس کا بہت ہی لو لیول ہے آف الامین ہونے کا. الامین ہونے کی کیفیت کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے جو ہم معراج میں دیکھتے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں دنیا میں، بہت سارے علوم، بہت ساری سبجیکٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جن کو جب ہم پڑھیں تو ہمارا مائنڈ اسے لے نہیں پاتا. ہم میں سے ہر ایک کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھنے لگتے ہیں اور لائک وی فیل بالکل ہمارا ذہن جو ہے ایک دم بوجھ فیل کرنے لگتا ہے. تو ہر ذہن جو ہے یا ہر دل جو ہے ہر قسم کے علم کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ الامین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو کے اٹھانے کے بھی امین ہے کہ جو امانت اٹھانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. کہ اللہ رب العالمین نے صفت کو یہاں اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ما زاغ البصر، کہ نگاہ جو ہے وہ بہکی نہیں. ورنہ دس از سو جسے ہم کہیں گے ہمارے لیے تو اتنا obvious ہے کہ اگر تھوڑی زیادہ روشنی ہو جائے، یہ ایک استعارے کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک روشنی ہو جائے تو ہم فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہماری آنکھیں جو ہے متحمل نہیں ہو پاتی، ہماری آنکھیں اسے برداشت نہیں کر پاتی، رائٹ.
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الامین ہے، جن کے پاس امانتوں کا بوجھ اٹھانے کی کیپیسٹی ہے، اور ایسی کیپیسٹی ہے کہ اس لیول پر جا کر جہاں پر جبرائیل امین، روح الامین کا بھی داخلہ نہیں ہے، وہاں جا کر جب اللہ رب العالمین کی آیات کا مشاہدہ کروایا گیا تو نہ نگاہ بھٹکی وما طغا، اور نہ حد سے گزری. اب دیکھیے یہ ادب جو ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے. ہمارے کلچر میں نگاہ جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے، رائٹ. ہم نے سیکھا ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا تیر جو ہے وہ نگاہ ہی ہوتی ہے. تو فتنوں سے بچنے کے لیے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہمیں جو ہے ہدایات دی گئی ہیں. اور تو انسان جب کسی کو دیکھ رہا ہو تو دیکھنے کے بھی بہت سارے پہلو ہیں. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہے. I'm not qualified enough to look at or to observe what Allah Rabbul Alameen wants to show me at that point in time. لیکن ایک اس کا دوسرا پہلو ہے، یا اس کی یا اس کا ایک دوسرا جسے ہم کہیں گے لمٹ ہے. وہ لمٹ یہ کہ میں اتنی بے ادبی، یعنی میں جب دیکھ رہی ہوں کسی کو نگاہیں پھاڑ کر اور آنکھیں پھاڑ کے، تو یہ کیا کہا جائے گا، اسے بے ادبی میں بھی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. کہ دیکھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا، کہ آپ جو ہے جب کسی پہ نگاہ رکھ رہے ہیں جو آپ کے بڑے ہیں پراپرلی لائک اور یہاں تو اللہ رب العالمین کی تجلیات کا، اللہ رب العالمین کی آیات کا مشاہدہ کروایا جا رہا ہے. اور تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے کہ وہ احسن الخالق، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں. تو دیکھیے اس خلق عظیم کا مشاہدہ ہے کہ اس نگاہ میں جو زاغ البصر بھی نہیں ہوئی، جو نگاہ جو ہے اپنے مدعے سے، اپنی گول سے جو ہے متجاوز بھی نہیں ہوئی، اس پہ فوکس رہی، ساتھ ہی ساتھ اس میں وہ بے ادبی کا پہلو بھی شامل نہیں ہوا. تو بعض اوقات کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیں کہاں کھڑا کر دیتا ہے، بدتمیزی کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، یا بے ادبی کی صف میں جو ہے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو یہ ہے خلق عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی ایویڈنس جو ہے خود قرآن کریم کی اس آیت سے سورۃ النجم کی ہمیں ملتی ہے کہ جب اس پرٹیکولر میں کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی یہ پوری جرنی ہے، اٹس سو فل آف، جسے ہم کہیں گے اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے نا کہ آیات ہی رب الکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار آیات کا جو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا ہے. تو جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ایک عام انسان ہو، ہم اور آپ ہو، تو ہم تو اپنے ماحول سے کس قدر متاثر ہو جاتے ہیں نا. یعنی اگر کوئی بہت ہی یعنی ہماری وہ ساری چیزیں جو ہم نے کبھی نہ دیکھی ہو وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے، یا اگر ماحول میں کوئی ایسی چیزیں آ جائیں جو بہت ڈپریسنگ ہو تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے. تو ہم تو اپنے حال پر، ہم اپنی کیفیات پر بھی کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اپنے ماحول سے اس قدر متاثر رہتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو الامین ہے، جو امانتوں کا بار اٹھا سکتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ کر بھی جو ہے وہ امانت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی جو ہے اس کو جو ہے سہارا، اس کا بوجھ اٹھایا، اس کو جو ہے اس کو تھاما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی کی مثال میں نے اسی کی تفصیل یہ آیت جو ہے ہمیں کرتی ہے. علامہ اقبال نے یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے جو اس آیت کو سمجھنے میں جو ہے بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب.
تو دیکھیے یہ ایگزیکٹلی دا اپوزٹ ہے واٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رہی. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ بھٹکی نہیں, لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم انسان, ہم تو اتنے زیادہ ہماری ہم این مثال میں بھی جو ہے میری تو یہ کیفیت ہے کہ مجھے حوصلہ نظر نہ تھی, میرے پاس یہ حوصلہ نہیں تھا کہ میں نگاہ اٹھا کے اسے دیکھ سکتا. اوکے, جو ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں, ما زاغ البصر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نگاہیں جو ہے وہ بھٹکی نہیں, وہ اپنے مدعا پر, اپنے ایم پر, اپنے گول پر مرکوز رہی. اور پھر گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب, تو میری حالانکہ مجھے حوصلہ نہیں تھا این وصال کے وقت بھی کہ میں دیکھ سکتا, لیکن میری نگاہ میں جو ہے وہ بے ادبی رہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نہیں ہے. وما طغا, وہ حد سے نہیں بڑھی. تو یہ بہت ہی I mean معراج is so wonderful کہ اس کو جتنا ہم اس میں غور و خوض کریں, جتنا جو ہے ہم اس کی تفصیلات کو پڑھیں, اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے. ہمیں جو ہے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ وہ اتنا عظیم ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے نا کہ خلق عظیم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے, خلق عظیم ہے. یعنی ہم نے جو اخلاق کی ڈیفینیشنز بنائی ہے, شاید ہمارے لیے اخلاق ایک بہت ہی ظاہری سی چیز ہے کہ ہم ظاہر میں کسی کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آ جائیں, لوگوں کے ساتھ مروت, دکھاوے کی مروت پرابیبلی سمٹائمز جو ہم کر سکتے ہیں, اسے ہی ہم جو ہے دراصل اخلاق میں گنتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس سے لگائیں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ماحول میں رہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چلے جائیں کسی کے بیچ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقانیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریالٹی ہے, اس میں ذرا بھی جو ہے کوئی چینجز نہیں آتے ہیں. وہ بالکل شفاف, بالکل پیور اپنی جگہ پر رہتی ہے. اور جو ہے یہاں تک کہ جب وہ عروج بھی نصیب ہوتا ہے, جب معراج بھی عطا کی جاتی ہے, تو وہاں بھی ما زاغ البصر, کہ نگاہ جو ہے وہ بھٹکی نہیں, اور نہ ہی وما طغا, نہ ہی جو ہے وہ حد سے متجاوز ہوئی, نہ ہی وہ بڑی حد سے, نہ ہی جو ہے اس میں بے ادبی پیدا ہوئی. تو یہ کتنا بڑا وصف ہے. ہم میں سے کون ہے جو ان بیلنسز کو دنیا میں ہی برت پائے؟ نہیں, ہم زندگی میں کسی ایک پہلو میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اس پر دسترس حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو دوسرے 4 پہلو ہیں جس میں جو ہے ہم ویک ہو جاتے ہیں. اگر زندگی کے کسی ایک پہلو کو جو ہے ہم اچھی طرح سے کر گزرے, تو بہت دنیا کے 8 الگ ڈیمینشنز ہوتے ہیں جس میں ہم بے انتہا ویک جو ہے اپنے آپ کو پاتے ہیں, فل آف نقائص جو ہے وہ پاتے ہیں ہم. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اوور ویلمنگ کچھ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر لے جائیں, جس کے بعد روح الامین کی بھی جو ہے انٹری نہیں ہے, اور وہاں جا کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الامین ہونے کی صفت کو جو ہے وہ بالکل اس سے سٹک کیے ہوئے ہیں, اپنے خلق عظیم ہونے پر بھی جو ہے اسی شان سے جو ہے وہ قائم ہے. تو یہ کچھ تفصیلات ہیں جو ہم اور معراج کے تعلق سے. اور یہاں ایک اور پہلو ہے, تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کا جو ہے وہ ابن عباس جو ہے یہ جب معراج کے واقعات کو سنا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو, تو انہوں نے یہ کمنٹ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا. تو کچھ صحابہ کرام جو موجود تھے
وہ فوراً گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، اور اس میں بے شمار حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے تو ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر جو ہے اس کی تصحیح نہیں کی گئی تو یہ تو بہت بڑی جو ہے فتنے کا جسے ہم کہہ رہے ہیں سب کو مشکل میں ڈال دے گا یہ. اور اللہ پھر وہ حدیث وہ حقیقت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے پیغام کی ترسیل فرمایا کرتے تھے، اور عین جو ہے اپنے رب کا مشاہدہ نہیں بلکہ اللہ کی آیات کا مشاہدہ فرمایا. دیکھیے یہاں پر بھی ہم نے جو سورۃ الاسراء کی آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا تھا نا کہ اپنی آیات تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی آیات، رائٹ. کہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ نشانیاں ہوتی ہیں. پھر یہ جو سورت ہے سورۃ النجم، ما زاغ البصر وما طغى، اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، تاکہ ہم کیا کریں؟ تاکہ اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھیں. تو قرآن کے منہ سے بھی جو ہے کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ عین اپنے رب کا مشاہدہ کیا، کیونکہ خود قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات کی گواہ ہے کہ انسان قل اللہ احد اللہ ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی یہ صفت اور یہ کیپیسٹی انسان کی ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو جو ہے اس طرح سے دیکھ سکے جس طرح سے ہم کسی اور وجود کو دیکھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کوئی ٹائم اور اسپیس کے کنسٹرین میں نہیں. دیکھیے ایک وجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس لمیٹیشن ہے اسپیس کی، limited یا جسے ہم کہیں گے you are bounded by the constraints of space and time. The very fact that you have a wujud, that you have جسے ہم کہیں گے جس کو observe کیا جا سکے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ اس سے ماورا ہے. اللہ رب العالمین اپنی آیات کا جو ہے مشاہدہ اور اپنی آیات کو دکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بلوایا اور اسے دکھایا گیا. اور دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، اگر انہوں نے اتنی کھول کے اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی ہوتی، اتنی کھول کر جو ہے اگر اس بات کو نہیں کیا ہوتا تو یہ کتنا بڑا فتنہ تھا جو ہمارے بیچ میں پیدا ہو سکتا تھا. اور ہم آج بھی جو ہے اس کے لیے جو ہے پھر جسے کہا جائے گا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بحث کر رہے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے رب کو دیکھا یا اس کی عظیم شان آیات کو دیکھا. تو غرض یہ کہ کسی بھی موقع پر جو ہے یہ نہیں صراحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اور یہ جو حدیث کی وجہ سے اگر کوئی ایک ڈسکرپنسی آئی ہے تو وہ بھی اگر اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو آبزرو کریں، اس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس جو ہے جب ان کی ہم حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب ان کی بھی جو روایات ہیں ان میں بھی بہت سارا اختلاف ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، ایک مرتبہ عینی دیکھا. ایک دوسری حدیث میں انہوں نے یہ کہا کہ دونوں مرتبہ جو ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، اور ایک دوسری میں ہے کہ نہیں اپنے رب کی تجلیات کا مشاہدہ کیا. اور لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے اس کو بالکل کلیریفائی کر دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ تمہاری اس بات سے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تم یہ کیسے بھول گئے
کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کا اگر کوئی شخص دعویٰ کرے تو جھوٹا دعویٰ کرے گا. ان میں سے پہلی بات یہ کہ جو شخص تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ کہتا ہے. اور پھر یہی آیات جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ہے پڑھی. پھر ایک دوسری جو ہے آیت جو ہے وہ یہ کہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ وہ چاہے. اور سو غرض یہ کلیریفیکیشن جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات مبارکہ کی وجہ سے جو ہے ہم تک پہنچا. اب آتے ہیں اسراء والمعراج کے تیسرے حصے پر، اور وہ ہے the response. اس کا ریسپانس کیا رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اور پھر رات میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ایک ہی رات میں آگے. میں نے آپ سے بتایا تھا کہ یہاں پہنچنے کے لیے جیروسلم پہنچنے کے لیے 40 کیمل ڈیز جو ہے وہ اتنا لمبا سفر ہوتا تھا مکہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں وہاں سے جا کر آگے نہ ہی گئے بلکہ معراج کا بھی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا. تو پھر یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں ہانی اور یہ سارے لوگ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریش تھے اور بہت خوش تھے. اور ہانی سے ذکر کیا اور کہنے لگے کہ آج جو ہے میرے رب نے مجھے اپنی آیاتوں کا جو ہے مشاہدہ اور میں آج یہ جا کے سب سے بتاؤں گا. انہوں نے اتنی زور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب گھسیٹا کہ وہ بالکل جو ہے بالکل ان کے ہاتھ میں آ گیا. اور آپ سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلیز یہ مت کہیے گا ورنہ لوگوں کو جو ہے ایک اور موقع ہاتھ آ جائے گا آپ کی تضحیق کرنے کا اور آپ کا مذاق اڑانے کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم میں تو یہ بیان کر کے رہوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جو ہے اس بات کا مذاق اڑایا گیا، تضحیق کی گئی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے ذکر کیا کہ دیکھو آپ کے صاحب تو واقعی جو ہے بالکل مجنون ہو گئے ہیں اور اب ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں جیروسلم گیا اور وہاں سے جو ہے سفر کر کے آیا ہوں. یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک رات میں جس کا سفر کرنے 40 دن لگتا ہے تو انسان جا کر آ جائے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی جب لوگوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی. اور اسی واقعے کی وجہ سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب دیا گیا صدیق کا، یہ سچا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے جو ہے آپ ان کی جو سچائی تھی ان کی جو خیر کو جاننے والی نظر تھی، خیر کو پہچاننے والی اور حق کو پہچاننے والی نظر تھی، وہ اتنی تیز تھی کہ انہوں نے بالکل جو ہے اس بات کا اندازہ لگا لیا اور جو ہے اس بات کی تصدیق فرما دی. اب لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری تفصیلات پوچھی کہ اچھا بتائیں یعنی جس سے یہ ظاہر ہو کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ سفر فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے ہیں اب یہ بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبزرویشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس. تو امیجن کوئی ایک عام سا انسان ہو، یعنی دنیاوی پہلو سے بھی اگر کوئی بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان ہو تو وہ اتنی بڑی جرنی سے جب واپس آئے گا جس میں اتنے سارے مشاہدے ہوئے تو آپ واپسی کی جرنی پہ تو وہ کتنا وہ ہو جائے گا رائٹ، تھکا ہارا اور اس کا تھکا ہارا ان دی سینس یو ہیڈ انف لائک فار دی ڈے، ایسا ہو جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا کہ کون سا کارواں جو ہے وہ ابھی وہاں پہنچا ہوا ہے، اور خود اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جو ہے صاف اس وقت بھی نشانیاں دکھائی. یعنی وہ جو سوال پوچھ رہے تھے اس کو پوری طرح سے ڈسکرائب کیا. مسجد حرام جیروسلم کی جو مسجد ہے مسجد الاقصی اس کو ڈسکرائب کیا. پھر جو قافلے آ رہے تھے ان کی جو ہے ان کی جو جسے ہم کہیں گے کہ یہ بتائی کہ وہ ابھی کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی کتنا دن باقی ہے اور کون لوگ ہیں کہاں سفر کر رہے ہیں اور کون سا قافلہ کس وقت جو ہے یہاں داخل ہو جائے گا. اور جیسے جیسے لوگوں نے ویریفائی کیا اس میں ایک بھی چیز جو ہے وہ غلط ثابت نہیں ہوئی. تو یہ ہے اسراء والمعراج جو کہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو جتنا ہم اس کو پڑھیں گے اس میں ہمارے لیے اتنی زیادہ جسے ہم کہیں گے کہ
سننے اور سمجھنے والی جو ہے وہ بہت سارے ہمارے لیے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق کی بلندی کو جو ہے اور سگنیفائی جو ہے وہ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والا اس طرح سے، جس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا جو ہے وہ بنا دے. اب آتے ہیں ہم پھر آپ لوگوں کے سامنے آج جو ہے میں اس میپ کو یہ دیکھیے، میں چاہتی ہوں اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ آپ یہ جو پورا روڈ میپ ہے یہ آپ کو بالکل یاد ہو جائے. اس میں جو ہے ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور ہر حصہ جو ہے وہ 6 سال پر مبنی ہوتا ہے. 1 2 3 4 5 and 6 4 5 and 6. اب یہاں پہ جو 0 ہے یہاں پہ ہم ایچ لکھتے ہیں، یہاں پر بھی ہم ایچ لکھتے ہیں، یہاں پر بھی ہم ایچ لکھتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم ایچ لکھتے ہیں. اب اس کو اس طرح سے آپ لکھ لیں. اس کے بعد یہ 0 پر جو ایچ ہے اس پہ آپ لکھ دیں ہیرا. یہ جو دوسرا ایچ ہے اس پہ آپ لکھ دیں حمزہ. اب یہ 6 سال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گے. اس میں پہلے جو 3 سال ہیں 1 2 3 وہ ہے پرائیویٹ انویٹیشن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ انویٹیشن ہی جو ہے وہ دیا، دعوت دی. یعنی تبلیغ کا آغاز جو ہے وہ 4تھے سال میں آ کے ہوا. پبلک فورم 5واں جو ہے سال وہ ہے مائگریشن ٹو ایبیسینیا. ایبیسینیا یعنی حبشہ. اور یہ جو 6 آپ نے لکھا تھا حمزہ اس پہ خالی لکھ دیجئے کنورژن آف حمزہ اینڈ عمر. 6 سال میں جو ہے کنورژن آف حمزہ اینڈ عمر ہوا. اب جس طرح سے پہلا جو کوارٹرنٹ ہے اسے ہم نے 6 سال میں ڈیوائڈ کیا تھا، اسی طرح اس دوسرے کو بھی ہم ڈیوائڈ کریں گے، صرف ایک ایکسیپشن کے ساتھ. ایکسیپشن یہ ہے کہ یہ جو 10واں سال ہے نا یہ تھوڑا لمبا رہے گا. اس لیے 7 8 11 and 12. اب جس طرح سے 1 2 3 ساتھ میں تھے اسی طرح سے 7 8 اور 9 بھی ساتھ میں رہیں گے. اور یہ ہے بین، دا ایئر آف بین، جس میں ہاشم اور مطلب والوں پر جو ہے فائنینشیل اور سوشل بین جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ عائد کر دیا گیا تھا. 10واں سال جسے ہم نے لمبا بنایا یہ ہے عام الحزن. یہ ہے دا ایئر آف سیڈنس. عام الحزن دا ایئر آف سیڈنس. 11th جو ہے ہم نے اسے اس طرح سے یاد رکھا تھا آئے اسرا والمعراج، اس کی کچھ تفصیلات ہم نے ابھی دیکھی. اس کے بعد ایئر 12 انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایئر 12 کرنا ہے. ایئر 12 جو ہے اس کو آپ کس سے یاد رکھیں گی؟ دا عقبہ پلیج. یہ عقبہ اولا، ایک 2 عقبہ کی پلیج میں ہے، عقبہ اولا اور عقبہ ثانی. تو یہ فرسٹ عقبہ پلیج ہے جس میں 12 لوگوں نے جو ہے مدینہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی تھی. تو 12 لوگ تھے اور یہ 12واں سال. اس طرح سے آپ کو یہ تفصیل جو ہے وہ یاد رہے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب جو ہے ہم عقبہ پلیج، the first عقبہ پلیج جو ہے اس تک پہنچ چکے ہیں. میرا خیال اب یہ ایک نیا ٹاپک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ سے ہم اگلے لیکچر میں جو ہے اس کو بگن کریں گے. لیکن اتنا جو ہے آپ لوگ ریوائز کریں. یہ جو آدھا میپ ہے یعنی یہ جو 12 سال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی پروفیٹک دور کے، وہ آپ سب کو ازبر ہو جانا چاہیے یا آپ کی انگلیوں پر ہونا چاہیے انشاءاللہ.
کوئی سوال ہے, کوئی کمنٹ ہے, کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو پلیز بولیں. السلام علیکم. وعلیکم. تو یہ جو اسراء والمعراج پر جو اعتراضات ہیں کیا وہ بھی کور کریں گے ہم لوگ؟ I mean, I just in short نوازش میں نے کیا تھا beginning of the lecture میں, یعنی جو مین جو اختلاف ہے وہ ہے کیا یہ روح کا سفر تھا یا یہ بدن کا سفر تھا, رائٹ, جی جسم کا یا روح تھا. سو اس کے لیے جو دلیلیں ہیں وہ یہ ہے کہ روح کا سفر اگر ہوتا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کو ایک آیت نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ جس طرح سے خواب کی حالت میں آپ جب بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ تو پھر there is no limit to that. بٹ یہ واقعہ اپنے اندر ایک معجزہ اس لیے ہے کہ جسمانی طور پر بھی یہ ہوا, اس لیے کہ دیکھیے اس کی دو ایویڈنس. ایک پہلا اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بلایا, اپنے عبد کو بلوایا. تو یہ عبد جو ہے وہ کس پر اس کا انطباق کس پر ہوتا ہے؟ عبد کیا صرف روح کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر ہم عین قرآن ہی کی شہادت لے لیں تو یہ عبد کا اطلاق کس پر ہوگا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ جو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سبحان اللہ. اب خواب میں اگر کسی کو مشاہدہ کروا دیا جائے تو اس کے آغاز میں سبحان اللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ دراصل اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے یہ والی صفت اللہ رب العالمین کس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے عبد کو, اپنے بندے کو, اب عبد کا اطلاق کیا ہم صرف روح پہ کریں گے کہ وہ عبد کا اطلاق روح پلس جسم پہ کریں گے؟ دوسرا یہ کہ خواب میں تو انسان بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے دیکھ سکتا ہے, there is no limit to that. لیکن سبحان اللہ یعنی پاک ہے وہ رب, یعنی ہر ایپ سے یعنی اس کے اندر کوئی ایسی خامی جسے ہم کہیں گے کہ نہیں ہے, کوئی ایسی لمیٹیشن نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ اس کو اس بات کے لیے مجبور کرے کہ وہ اپنے بندے کو نہیں بلا سکتا یا اسے وہ نائٹ جرنی نہیں کروا سکتا. دوسرا جو کلیریفیکیشن ہے نوازش وہ ماڈرن ٹائمز میں ہے. دیکھیے ایک زمانے تک تو واقعتاً لوگوں کے لیے اس بات پہ یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ جس جگہ کے سفر کو 40 دن لگ جاتے ہیں کوئی ایک رات میں جا کر کیسے آ جاتا ہے. لیکن آج اگر ہم مکہ سے جیروسلم کی اگر فلائٹ جرنی کریں سو آئی ڈونٹ تھنک جو جتنا ڈسٹینس ہے اس کے لیے اٹ ول ریکوائر مور دین 2 hours, 2 سے 2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے, 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ. سو آج جب انسان اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے اتنی آسانی سے ٹائم اسپیس کی جو باؤنڈیشن اور کنسٹرینٹس تھی ان کو اوور کم کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ کیسے ناممکنات میں سے ہو سکتا ہے یا مشکلوں میں سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑا اعتراض ہے جو اسراء والمعراج کے تعلق سے ہے کہ روح کا تھا یا جسم کا تھا. اور جو زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک جسمانی سفر تھا. جی لیکن اور ہاں نہیں آپ بولیں نوازش پلیز, بیکاز ہو سکتا ہے I have not understood your question. تو نہیں ابھی تک تو ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ 2 حصوں میں بھی ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو آیت ہے یہ تو بتا رہی ہے کہ جسمانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر مسجد اقصی بیت المقدس وہاں تک گئے. اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا سفر کیا اور وہ سب چیزیں جو آسمان میں دیکھی اور انبیاء سے ملاقات کی وہ خواب کی حالت میں ہوا, کیونکہ اس کی دلیل کو قرآن سے نہیں ملتی. نہیں اگر ہاں دیکھیے اس کی نا ڈائریکٹلی there is a difference of opinion. نوازش what you are saying is correct, اور بہت سارے اسکالرز نے یہ جسے کہا جائے گا کہ چارج جو ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسراء اور معراج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے, اور حقیقت یہ ہے کہ اسراء کا تو ڈائریکٹ مینشن ہے قرآن کریم میں, اور یہ سورۃ النجم کی جو آیات ہیں اس کی تفصیل جو ہے اس میں ہم یہ
اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے معراج کے تعلق سے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ جبرائیل امین تھے، کیا تھا اور یہ کب پیدا ہوا، یہ واقعہ کب واقع ہوا تھا، جو ما زاغ البصر، یعنی اس کا ایویڈنس اتنا کلیئر نہیں ہے جتنا سورۃ الاسراء کا ہے. جی سورۃ یہی کہنا الاسراء چاہ میں تو رہی ہوں. ہاں رائٹ، تو اس میں ایک جسے ہم کہیں گے کہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا اور ہوا ہے لوگوں کو، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد بیسیکلی یہی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جسمانی طور پر کوئی اس قسم کے مشاہدات کر سکے اور اس قسم کی جو ہے تجلیات کو دیکھ سکے. So we have the evidence, or we have the sunnah, of Allah Rabbul Alameen even before Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے ساتھ جو ہے ایسے معاملات کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ پر گئے اور جو ہے انہیں کہا گیا کہ میں اللہ ہوں اور تم جو ہے تم میرے حضور میں ہو. تو غرض یہ کہ یہ جو ما زاغ البصر اور وما طغى والی جو آیات ہیں اور وہ سدرۃ المنتہا والی جو کیفیت ہے وہ بہت اسٹرانگلی اس بات کو ڈپکٹ کرتی ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس بہت ساری صحیح حدیثیں ہیں جس میں اسے ڈسکرائب کیا گیا ہے، جس میں جو ہے اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے. اور دیکھو اللہ رب العالمین کی ڈیفینیٹلی بہت بڑی حکمت، اور اللہ رب العالمین جسے ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کا ایک پلان ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا تو جیسے اس نے سورۃ الاسراء کو بالکل لفظ بلفظ قرآن کریم میں بیان کر دیا، معراج کو بھی اللہ رب العالمین بیان فرما دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس طرح سے معراج کو نہیں بیان فرمایا قرآن کریم میں جس طرح اسراء کو بیان کیا. اور یہی وجہ، لیکن جو دوسرے سارے شواہد ہیں، جو دوسرے سارے ایویڈنسز ہیں جو ہم ارلیئر نبیوں کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں، نوازش اور حدیثوں کے ذخیرے سے جو ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، تو ہمارے لیے اس پہ یقین کرنا نسبتاً آسان ہے. پر ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے انسان کے لیے that I would say that who's stepping into the faith، یا جسے ہم کہیں گے کہ who is very new to the faith. اب new to the faith ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریورٹ ہی ہو، کوئی پیدائشی مسلمان ہو، لیکن اس کا ایمان جو ہے ابھی اتنا اس لیول کو یا اس ریالٹی کو سمجھنے کے لیول پہ نہیں آیا ہے. تو اگر اس قسم کا کوئی شخص اس تعلق سے ہم سے بحث کرے تو آئی فیل اس بحث میں جانے کے بجائے اس کو آپ اس طرح سے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں پہ فوکس کریں. آپ انسسٹ کر رہے ہیں نا کہ اسراء جو ہے وہ قرآن میں ہے تو میں مانوں گا، اور معراج نہیں ہے قرآن کریم میں تو میں نہیں مانوں گا. so be it. so let's focus on what is more stronger، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ جو ہے اس میں اضافہ ہو. and I feel as you study more, as you read more، اور definitely اللہ رب العالمین کی توفیق پر منحصر ہے فائنلی کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے ان سارے ایویڈنسز کی بیسس پہ ریشنالٹی کو بھی بروئے کار لا کر اگر ہم اس پہ بلیو کرنا چاہیں تو، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس دوسرے جو ہے دلائل ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی if I'm talking to a person جس کے لیے ابھی یہ سارے معاملات بہت see we all are at a different stage in our journey in Islam towards Allah subhanahu wa ta'ala, to with respect to our you can say جو ہماری وفاداریاں، یا وفاداری سے بھی بہتر کوئی ورڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہے. So I would not like to argue with a person who would insist on this point, and I'll say ٹھیک ہے بھائی آپ دوسری طرف توجہ کریں. یہ آپ کی بات تو درست ہے. ہمارا تو دیکھیں ایمان ہے، جو بات ہم کہہ دی جائے گی، جو ہمارے سامنے آ جائے گی، ہم تو آنکھ بند کر کے اس پر یقین کرتے ہیں. تو اس کے ثبوت اور شواہد یہ سب ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ سیکنڈری ٹرشری چیزیں ہیں.
لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ اگر میں دین کو پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں نا، جیسے آپ پڑھ رہی ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، ایز اے اسٹوڈنٹ میں جاننا چاہ رہی ہوں، تو پھر مجھے اس کی تحقیق جیسے اگر میں کر رہی ہوں تو پھر میرے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں نا. تو ایز اے اسٹوڈنٹ میں اگر دیکھ رہی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایمان کو ایمان اس کے بعد، لیکن پہلے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سچ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مجھے محبت ہے تو پھر مجھے یہ بھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط بات یا کوئی ایکساجریٹڈ چیز، کوئی مبالغہ اللہ کے رسول سے اٹیچ کر دیا جائے تو یہ بھی میرے لیے غیرت کی بات ہے نا. میں کیسے اس کو برداشت کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسی چیز کو جوڑ دیا جائے جو کہ انہوں نے کی نہیں یا جو ان کے ساتھ واقع نہیں ہوئی. رائٹ، اگر میری امی سے کوئی کسی چیز کو اٹیچ کر دیتا ہے، چاہے وہ ان کی تعریف میں ہی کیوں نہ ہو، وہ انہوں نے کبھی کہی نہیں، انہوں نے کبھی کی نہیں، تو مجھے تو وہ چیز اچھی نہیں لگے گی نا. اور بالکل صحیح رویہ ہے نوازش، ایسا ہی ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت المبارکہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو میں نا ایک تم کو بات بتاتی ہوں نوازش، کہ تم ایک یہ سوال جو ہے کوئی فیتھ کے اس سے نہیں کر رہی ہو، اور الحمدللہ تم یہ بھی نہیں بول رہی ہو کہ تمہیں بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی کوئی شک ہے اس تعلق سے. تم ایک بہت ہی ریشنل پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہی ہو، اور تمہارا مدعا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بھی وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. اگر ہم اس میں بھی کوئی سرے منہ اس سے متجاوز ہو جائیں گے یا اس سے جو ہے بڑھ جائیں گے آگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوء ادب ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے. گو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں معراج کا لفظ ب لفظ جو ہے وہ ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ سورۃ النجم کو پڑھیں تو دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں جو ہیں وہ پڑھ رہی ہوں. اللہ رب العالمین آیت نمبر 11 میں جو ہے فرما رہے ہیں، ما کذب الفؤاد ما رایا، دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، یعنی جبرائیل امین کو عین اپنی شکل میں اپنی حالت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، ایٹ لیسٹ اس آیات کی تو ایک مرتبہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، اور وہ کہاں تھا؟ عند سدرۃ المنتہی. یہ وہ حد ہے جو ڈیفینیٹلی زمین پہ نہیں ہو سکتی، یہ جو ہے بہت عروج پہ جانے کے بعد ہی ہو سکتی ہے. یہ وہ لاسٹ پوائنٹ ہے جس کے بعد جبرائیل امین کی بھی جو ہے وہ انٹری نہیں ہے. اینڈ this evidence from سورۃ النجم کہ اس کے پاس اپنی اصلی شکل میں جبرائیل امین کو دیکھا عند سدرۃ المنتہی، تو یہ ڈیفینیٹلی زمین پہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی واقعہ جو ہے خواب کی حالت میں پیش نہیں آیا ہے. تو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے یہ ایویڈنس دے رہے ہیں کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اس عین اپنی اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، اور وہ کب تھا؟ وہ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت الماوا، اسی کے پاس جنت الماوا ہے. اب دیکھیے یہ جنت الماوا بھی جو ہے دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مشاہدہ کروایا گیا ہو جبرائیل امین کا. اس کے بعد پھر یہ ساری ڈیٹیل ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی. ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی. پھر اس کی تفصیل ہم نے دیکھی، لقد رأى من آیت ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھی. تو آئی فیل کہ یہ جو ہے although عروج کا لفظ نہیں ہے یا معراج کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ آیات جو ہیں سورۃ النجم کی، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سدرۃ المنتہی، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جنت الماوا. اور یہ ساری
جو places ہیں یہ دراصل ایویڈنس دے رہی ہیں معراج کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی تفصیلات جو پھر ہم نشانیوں کے طور پر حدیث میں اس کی تفصیل پڑھتے ہیں وہ دیکھی ہے. سو آئی فیل یہ جو سورۃ النجم کی جو آیات ہیں although اس میں یہ لفظ معراج کا اس طرح سے نہیں موجود ہے جس طرح سے الاسراء جو ہے سورۃ الاسراء میں جو سبحان الذی جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اپنے بندے کو جو ہے وہ رات میں لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی, کہ جس طرح سے اپنے تو یہ ایویڈنس جو ہے this is a very powerful evidence, you know, نوازش. اور یہ جو چارج ہے یہ جو ایک ریشنالٹی کے طور پر بھی اگر یہ جو ایک ڈاؤٹ ہے کہ واقعی معراج ہوئی تھی یا نہیں, I feel after the discovery of the theory of relativity, that you know even for us, even for humans, and even with our limited knowledge and rationality, we've come to the conclusion, observable conclusion, a conclusion that's been proven with facts, that the time space are relevant, like you know they are not fixed, they are not constant. تو جب انسانوں کے لیے یہ ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے تو ٹائم اسپیس کا کنسٹرینٹ ہی نہیں ہے. So I think maybe like you know we can go a little deeper into the theory of relativity and try to find out some more rational points to show. لیکن اگر آپ قرآن کریم سے جو ہے یہ انسسٹ کر رہی ہیں کہ جس طرح سے اسراء قرآن کریم میں موجود ہے آپ دکھائیں معراج کہاں ہے, so I feel سورۃ النجم کی جو یہ آیات ہیں بہت کلیئرلی اس بات کو جو ہے وہ مینشن کر رہی ہیں, although اس میں جو ہے ڈائریکٹلی نہیں کہا گیا ہے, لیکن that shows, you know. So I am not insisting, like I just want to find out. اب مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ یہی چیز درست ہے یا وہی چیز درست ہے. میں نے کہا نا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کے جوابات جو وہ بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. نہیں, اور دیکھو ناظرین تم کو بتا ایک اور بات میں تم کو بتاتی ہوں کہ لاسٹ سینچری میں like 100 years back, when we look at the history and when we look at the entire history of Renaissance, جو ویسٹ کو you know rationality کو قبول کرنے کے بعد اور مذہب کا دامن you know اس سے ناطا توڑنے کے بعد جو ترقی اور جو عروج حاصل ہوا, اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ مسلمانوں پر بھی پڑا اور آج بھی پڑ رہا ہے اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات. تو ہر چیز جو ہے وہ عقل سے جو ہے وہ پرکھی جانے لگی. تو اب جو ہے this is before the theory of relativity, or this is before you know the time when we had already started flying in the air. تو عقلیت محض عقل سے اسے پروف کرنا جو ہے مسلمانوں کے لیے تھوڑا مشکل ہونے لگا. تو وہ سارے اسپاٹس یو نو جہاں پہ اورینٹلسٹ گن کے مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا کرتے تھے کہ کیا فضولیات آپ لوگ بکتے ہیں اور کہ کیا باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. You see those people who had studied Islam, I'm talking about the Orientalists, تو ان کی جو ہے چارجز کو ڈسپروف کرنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انہوں نے عقل کو ہتھیار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر جو ہے حملہ کیا ہے اور ریشنالٹی کو جو ہے وہ اپنا ویپن مان رہے ہیں, سو ہاؤ ڈو آئی جسٹیفائی دیٹ. تو پھر جو مسلم اسکالرز ہیں انہوں نے یہ پوری بحث جو ہے وہ آئی, اچھا جسمانی تھا, روحانی تھا, اور اسراء جو ہے وہ جسمانی تھا, معراج جو ہے وہ روحانی تھا. So these were a way of actually engaging, you know, with these charges against Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ نہیں مجھے کون کہہ رہا ہے, مجھے کچھ کسی کا آواز نہیں مائک آن ہو گیا تھا نکھت,
غلطی سے شاید. اچھا 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 اچھا, مجھے لگا آپ کچھ کہہ رہی چل ہیں, ٹھیک ہے نا. رہا آپا میں ہاں تو تبسم آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں میں نہیں کہہ رہی تھی آپا, مائک چل گیا تھا. میں لیو ہو جاؤں آپا, میرے کو بہت ضروری کچھ کام ہے. آپ کو کچھ بنایا ہے, میں لیو کرنا چاہ رہی ہوں آپا. ہاں نہیں چلیے پھر we'll just end because anyways وقت تو ہو گیا and I think nobody else has a question I guess. تو اگر اس کے باوجود اگر کوئی سوال رہ گیا ہو, دیکھیے ٹیچر کی بھی ایک لمیٹیشن یا سمجھانے والے کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, تو بعض اوقات کچھ پہلو رہ جاتے ہیں یا کوئی بات آپ ایسے انداز سے کہہ دیتے ہیں جس سے ذہن میں جو ہے کوئی اور اشکال جو ہے یا پرابلم پیدا ہو جاتی ہے, تو بہتر ہے کہ اسے کلیریفائی کر لیا جائے. اور مجھے اچھا لگتا ہے بہت جب آپ اچھا لوگ سوال کرتے ہیں. آیات سے جو بتایا تھا الحمدللہ بہت کلیئر ہو گیا مجھے. بس وہ جو احادیث آتی ہیں اس زمن میں نا, تو کبھی جی کبھی جی وہ احادیث ذرا سی مطلب ایسا ہاں, لگتا ہے جیسے کہ ان احادیث میں نا بات سمبلز میں کی گئی ہے, سائن لینگویج استعارے کے طور پہ کی گئی ہے. اٹس لائک میرا دامن جو ہے وہ پھٹ گیا. اب میرا دامن پھٹ گیا کا کیا مطلب ہوتا ہے, یا کسی نے میرا دامن چاک کر دیا, تو وہ پروبیبلی دامن چاک استعارہ, رائٹ, دامن چاک کرنا کس کو بولتے, تو وہ ایک استعارے کی زبان ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی پروفیسیز کی گئی, چاہے وہ ببلیکل اسکرپچرز میں ہو, چاہے وہ ارلیئر اسکرپچرز میں ہو, چاہے وہ گاسپل میں ہو, استعارے کی زبان میں ہی جو ہے پروفیسیز کی جاتی ہیں. کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں بولا جاتا ہے کہ اس سن میں اور اس تاریخ میں اور اس دن میں اور اس وقت جو ہے ایسا ہوگا. نشانیاں جو ہے ہمیشہ استعارے کی زبان میں ہی جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں. تو معراج کی بھی جو ساری تفصیل ہم احادیث میں پڑھتے ہیں وہ استعارے کی زبان میں ہے. اگر اس حقیقت کو مد نظر رکھا جائے تو کافی سہولت ہو جاتی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ وہ والی جو حدیث ہے کہ 50 سے ہماری نمازیں جو ہیں وہ 5 ہو گئی, تو اس میں بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے نکت کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست پہ حرف نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کس قدر سب ابو الانبیاء تھے, اور اتنے اللہ نے ان کو ایسا فہم عطا کیا تھا, اور ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ میری امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی, اور پھر وہ اتنے چکر کر رہے ہیں اللہ کے اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان, اور ہر بار وہ نمازیں کم کرواتے جا رہے ہیں. تو یہ بات بھی کچھ ٹھیک نہیں لگتی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہانت کے لحاظ سے. Okay, all right. In fact, what I see in this detail is this, that اس میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ مروہ ہے, وہ جو کوالٹی ہے, وہ جو آج بھی ہم نے دیکھی کہ ما طغا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسے ہم کہیں گے کہ جس میں سوء ادب کو اتنا سی بھی جو ہے شمولیت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ یعنی آخری میں بھی جب 5 پر بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں بھی ڈاؤٹ تھا نا کہ بھائی یہ بھی نہیں کر پائیں گے لوگ, اس کو بھی کم کرا لیجیے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, مجھے شرم آتی ہے, مجھے غیرت آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ ہم قرآن کریم میں بھی پڑھتے ہیں کہ I mean this is nothing to do with کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اندر یہ فراست نہیں تھی. نہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ڈپکٹ کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, کیا آپ ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. نا امیجن ایک دوسرا بندہ جو ہوگا, ایک عام بندہ, وہ کیا بولے گا, یار میں نے تو اتنی کوشش کی, میں نے تو اپنی ساری کوششیں کر لی, یہ لوگ جو ہے ایمان ہی نہیں لاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے, وہ اتنے عظیم لیول کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں کڑ رہے ہوتے ہیں, نہیں کہ اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ پیار والی ڈاٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. I mean you have done your best, now just leave it. لیکن نہیں, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہونے کا جو ہے وہ ایک پہلو ہے. پھر یہیں پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی پرسنالٹی کو ڈپکٹ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی قوم کے ساتھ جو ہے نبض آزما ہوئے ہیں. یہاں پہ پھر صحابہ کرام کے کیریکٹر کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے
ایک ایسی قوم جو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دی موسیٰ علیہ السلام کو. Right from the time they were with Pharaoh, from the time they came out of the غلامی of Pharaoh سے لے کر وہ سینا کی وادی میں وہ سارے واقعات, I mean یعنی ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی ہے دوسری آزمائش, یعنی وہ لوگ ڈال رہے ہیں. اتنی پریشانیاں ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی, یعنی صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں فالو کریں گے. اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا, بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ اتنے ادب سے سن رہے ہوتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال فرماتے ان کو جواب معلوم بھی ہوتا تب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دور اندیش نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھائی دے رہا تھا. یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی, یہ بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عظیم المرتبت ہونے کی. So I feel if you look at it at that پہلو, and if you look at it from this perspective, you know, that کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کہ وہ کیسے ڈیل کر رہے تھے اپنی پبلک سے, اور پھر اس کے بعد finally like he had enough, and even in heaven when he is meeting Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, he said just go back, تمہارے لوگ تمہاری جان کھا جائیں گے, they are not going to do that. So I think this beautifully depicts the khuluq of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam and the khuluq of Ashab Kareem. So Allah Rabbul Alamin ya ki nawazish, and thanks for asking questions. میرے سوالات سے پریشان مت ہو جانا. نہیں, اور دیکھو اگر پریشان بھی ہوں گی تو وہ کچھ پریشانیاں اچھی ہوتی ہیں نا جو آپ کو اور چارج کرتی ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں گے کوسچنس جو آتے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے. نہیں نوازی ضرور. اور دیکھو مجھے بھی اگر کسی سوال اگر مجھے نہیں آ رہا ہے کوئی سوال تو میں انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کروں گی اور پھر آپ کے سامنے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کروں گی. So please don't feel like that, and I understand from where these questions are coming, because ایک لمبا عرصہ گزرا ہے کہ جب مسلمانوں نے بہت ہی ڈیفینسو ہو کر جو ہے ہر چیز کو, اور خاص طور پہ سیرت کی چیز کو جو ہے وہ پیش کرنے کی بہت کوشش کی. اب اس میں بھی جو ہے نیک نیتی شامل تھی. ہم سب اپنے زمانے کے پروڈکٹس ہوتے ہیں, نوازش, اور ہم اتنی ہی بات اور اتنی ہی عقل رکھتے ہیں جو ہمارے زمانے میں ہوگی. اب ہو سکتا ہے آج سے 200 سال بعد جب لوگ سیرت کو پڑھیں گے اور وہ ہماری میں بھی پوائنٹس کو دیکھیں گے تو نہ لگے گا ارے یہ کیا, اس سے بہتر ان کے پاس جو ہے کوئی تجزیہ اور آنسر ہوتا ہے. تو بس یہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے نکھت کہ جیسے دیکھو محبت تو سبھی کو ہے, جو بریلوی حضرات ہیں ان کو اس قدر محبت ہے کہ ان کی جیسی مجھے تو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ کاش ایسی محبت مجھے ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن ہم کو تو پتہ ہے نا کہ جو اعتدال کی جو راہ ہے اللہ نے جو بتائی ہے اسی پر ہم کو چلنا ہے. اور ہم جو لوگ ہیں جیسے جو ہمارے جو گروپ میں لوگ ہیں تو ہر کوئی جو انسان آس پاس ہیں, جتنے ہمارے لوگ مسلمان بھائی بہن آس پاس ہیں, تو ہر ایک میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت نہیں دی, یا پھر ان کے پاس ویسا وقت نہیں ہے, یا ان کے پاس وہ کوشچنس نہیں ہیں, یا پھر وہ صرف سن کر اس کو مان لینا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا جو طبقہ ہے ایجوکیٹڈ ہے, یا جو جانتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے یا سمجھنا چاہتا ہے, تو ہم کو ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات منسوب نہ ہونے دیں. اگر ہم کو پڑھنا بھی پڑے اس کے لیے, یا کچھ اپوزٹ رخ پر ہم کو سوچ کر اس کو اینالائز بھی کرنا پڑے, تو ہمیں کرنا چاہیے. اس میں ہمارے کوئی کمی نہیں ہو جاتی اس سے. ہاں ایبسلیوٹلی نہیں ہوتی, اور یہ کہنے سے بھی کوئی کمی نہیں ہو جاتی. دیکھو ہم سب انسان ہیں, میں بھی غلطی کر سکتی ہوں, میرے سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو جب تک کہ علم کی دلیل یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہن میں لمیٹیشن ہے, علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو وہ کہاں سے آتی ہے, وہ اسی طرح سے آتی ہے. سو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی جزاک اللہ خیر بہت. اور چلیے ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.